Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Ijaz Ahmed Khan. We will start this webinar series with the recitation from the Holy Quran. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ladies and gentlemen, and my colleagues from within the twin cities of Pindi, Islamabad and around Pakistan and abroad, I welcome you to this webinar series. We are here to talk to you about a new and modern pandemic that has gripped the world and that began in the live animal and fish market in Wuhan, Hubei province, China, back in December 2019. It seems a long way off, but actually in a mere 4 months, this small coronavirus has brought the world to its knees. And the world has now been gripped with fear and new realities and new uncertainties. The sheer scale of this pandemic is still evolving, but it has brought illnesses and deaths that are piling by the day. It has affected all aspects of life, and it will change our life for worse or better. We'll know that in future. And we are learning a lot about this new disease, new virus, about its origin, its epidemiology, its diagnosis, management, and prevention. And all these are still being researched as we speak. As you know that this virus has so many aspects, and we will try to cover most of these aspects so that our healthcare workers, our public are aware of most of the aspects that matter more. So on behalf of Shiva International Hospital and PGME office, I welcome everyone, along with my panelists who are here today. This weekly seminar series will cover most of the aspects that I will about this disease. We hope that it will answer a lot of questions. A lot of questions will still remain, so everyone is encouraged to be interactive, send their questions so that we can answer. So everyone is encouraged to join, ask your fellows, colleagues as well to join and ask questions. So good luck. So we'll start with the first presentation, and I'm going to present. Can you put the slides, please? And I will give you an overview of this new pandemic. So what this 12 things of this webinar will achieve. We will share latest literature, some of the burning questions that need to be answered, when to suspect and test, what is the management, how to stay safe, when will vaccine be available, if it is available, how to tackle misinformation, long-term consequences of this pandemic, when will this pandemic end, and what are the national and global efforts, and future lessons that we have learned from this pandemic over the last many weeks and months. So we'll try to address all aspects, but of course, as you know, it is not possible, but we'll try to cover as much as possible. And we'll probably expand this webinar series. Next question. Next slide. Okay. So this is an overview. Next. So objective of my presentation is what is known about the virus, its transmission, especially incubation period, to know the epidemiology globally and in Pakistan, especially risk factors and mortality, and share some of the key challenges. Next. So what we know so far, the world has come to a standstill. Countries are cut from each other. Travel is banned. Economy and social life has come to a screeching halt. Cities, provinces are in lockdown. Schools, religious centers, businesses are closed. Communities are hunkered down in fear. And there's no proven therapy and vaccine yet that is on the horizon. Next. This is a new virus, a new coronavirus emerged from China, as I told you about. As you know, coronaviruses are ubiquitous.
they cause mild respiratory infection, or what we call common cold. But it can cause epidemics. We have previous examples from SARS and MERS-CoV many years ago. Next. So only in 4 months, it has spread to involve all countries of the world. More than 3.2 million people have infected and 0.23 million have died, and spread to almost all countries of the world. And so there is a lot of rapid transmission, which is mostly local in these areas. Next. This is a global map. This is WHO figures from today. So more than 3 million confirmed cases. And if you can look at closely, 66,000 cases are new, and deaths are 0.2 million, and about 5,000 are new deaths. And most regions of WHO are reporting this disease on a daily basis. Next. This is Johns Hopkins dashboard, and is giving you the most hotspots of the world. Next. What about Pakistan? Pakistan, as you know, the NIH is the focal point where the figures are updated on a daily basis. In Pakistan, so far, 15,000 cases are confirmed. Out of these, there are 343 deaths. So far, mortality of 2.2%. And if you can look at closely, the almost all provinces are reporting the disease, mostly from Punjab and Sindh. But others are still probably unreported because there's not a lot of tests that are being done. Next. This is cumulative cases. If you can appreciate, there is a steady rise. I won't call it a steep rise, but there's a steady rise. And you can see the daily reporting of cases on the right side of the slide. Next. What about etiology? We know that it belongs to a large family of coronaviruses. It's an important human and animal pathogen. It is related to beta coronavirus, and it is related more closely to SARS-CoV-1 or SARS from 2003. This virus has now been named in SARS-CoV-2. One slide back, please. Thank you. The disease is being called COVID-19 or coronavirus disease 2019. Next. How contagious and deadly it is. This compares this virus to other known viruses that we know from. So if you look at this figure, it gives you the contagiousness and the deadliness of the virus. Somewhere in between measles and the common flu lies this COVID-19 in terms of both transmission and also fatality. Next. So this tells you about the transmissibility, or what we call it R0, which is a reproduction number, and SARS is in between the MERS and measles. So measles, if you look at it, is highly contagious, just like smallpox and even chickenpox. So it will cause about infection in 10 to 18 persons from one person. It will transmit from person to person. And compared to MERS, which is has got low R0, but SARS is in between. So it infects about 2 to 3 person from the primary source. Next. This is a busy slide, unfortunately, but just want to let you know, you can read about it. This is a case definition of COVID-19. This is WHO and Chinese authorities, which gave a suspect case. So basically what it means is the bottom line of this slide is that you have a patient who's got respiratory symptoms and has got contact history, or resides within an area where COVID transmission is ongoing,
and the contact is within the last 14 days, then it fulfills suspect case. In Pakistan, we know that we have local community transmission now. So all patients presenting with symptoms, you can suspect with respiratory symptoms, especially fever, cough, and shortness of breath. Next. Probable case in which the test is pending, or in which the test could not be performed for some reason. So you can have a probable case. And confirmed case is the one which laboratory confirmation, which is PCR positive, irrespective of clinical signs and symptoms. Next. What about transmission? Next. So it is spread primarily by from person to person. Next. Primarily directly through large respiratory droplets of an infected person, for example, when the patient is coughing or sneezing. Next. And indirectly through fomites, which are contaminated because of the patient who has coughed or sneezed on. Next. Recent data now indicates that it may be also have aerosolized transmission during certain activities only. For example, even singing or procedures like intubation or the use of nebulizer. And it may linger in aerosol for about 3 hours or so. Next. It has been reported that it can be detected in non-respiratory specimens as well, such as stool, blood, ocular secretion, etc. But the role in transmission is uncertain at this time. Next. Incubation period is about 5 days mean, plus minus. The range is 1 to 24 days. I looked at a lot of studies and they reported anywhere from between 2 to 14 days actually. But some of them have reported outliers even less than 1 day and as far as more than 24 days as well. Next. This is the incubation period compared to other viruses. So incubation period, remember that it is important because then you need to at least monitor an exposed person for the number of days, at least for 14 days or so in case of COVID. And this compares with other coronaviruses and non-coronaviruses such as swine flu. So even with those coronavirus, the mean incubation period is about 5 days or so. So it is similar. Next. These are some of the established and potential risk factors for severe COVID. So old age, chronic lung disease, cardiovascular disease, diabetes, obesity, immunocompromised states, end-stage renal disease and liver disease. And some of the other factors that has been reported include some other risk factors as well. Next. Some of the epidemiology that has been seen from large reported published literature I want to share with this. This is one of the largest from China. Next. Most of the cases are mild, 80% or so, and about 14% have got severe disease, and around 5% have critical disease needing intensive care. Again, going back to risk factors, if you look at the age factor, it has been observed in most of the studies that old age is a risk factor for dying. So fatality depends on the age. For example, less than 9 years old, fatality is been reported recently, but in the large studies in this Chinese series, there were no deaths. But it was about 15% in those who are above 80 years old. Next. What about underlying comorbids? Underlying comorbid conditions include cardiovascular disease, diabetes, chronic respiratory disease, high blood pressure, cancer, etc. So mortality is high if you have cardiovascular disease compared to some of the other comorbids, and it is less than 1% if the patient do not have any comorbid condition. Next. This is a slide from recently from the CDC. This is US data.
talking about characteristic of patients hospitalized with COVID-19. This is about 5,700 patients. If you look at the slide, the most of the comorbid that I mentioned include the same. They have mentioned cardiovascular disease, especially hypertension, asthma, kidney disease, some liver disease, obesity is one, and other comorbids. If they have more than one, then the fatality rate is high. Next. Again, this is a busy slide, but just want to point that in US, they have reported that the mortality, overall mortality is 5.9%, but mortality depends on the age factor, which I mentioned. It is high for those above 60 years old. Next. What about Pakistan? This is figures, updated figures. The gender that is affected by this COVID-19 mostly are males compared to females. And this has been found in other studies from China and even US. Next. This is the demographics from Pakistan about those who have died. And interestingly, if you look at the figures, the mortality is high for those who are less than 60 rather than more than 60 compared to international studies. Next. Some of the challenges that I want to talk about now is that make to contain this virus. We know that pre-symptomatic infection people are infectious 1 to 3 days before the onset. So they are highly infectious in that time. And it has been reported as well that up to 50% of cases may be attributable to transmission from asymptomatic or pre-symptomatic people. Next. Because it has been postulated that these patients have high nasopharyngeal viral load initially, and that is the reason for high transmission rate at that time. And this rapidly declines over 1 week and at least is minimal by 2 weeks. Next. In severe disease, the virus may be shed for longer period. The exact duration may be, we don't know, but we just had this recent paper today from New England Journal of Medicine reporting that shedding can be as long as 6 weeks. The exact significance of this viral shedding is unknown. Whether this is infective virus, we don't know. Or it could be a dead virus, and we are just picking the RNA. Next. So this is one of the major challenges. The consequences of this COVID-19. We know that we are right now in the first wave of this, in which we are dealing with illness and morbidity and mortality. But we should look beyond that as well. We have to look about the second wave, in which we have this pandemic has impacted our resource on non-COVID patients as well. In the long term, psychiatric illnesses, mental illness, economic and burnout, especially for healthcare workers, is another factor that we need to consider planning as well. Next. What about healthcare challenges? Now we know that it is a monumental global pandemic. Next. Mortality and morbidity is unprecedented. Next. Our health systems are slowly being overwhelmed. Even in our hospitals, we are seeing that our hospitals are quickly becoming full. Our ICUs are being used increasingly. Our frontline workers are getting infected because they are at the highest risk. I want to talk about infodemics and pseudoscience that has taken foothold because of this virus. We know that there is so much in literature now on COVID-19 that it is unprecedented. We are seeing so much papers coming out talking about so many aspects from medical side, non-medical, social, economic, legal, psychiatric, etc., that it is overwhelming for
even an avid reader like myself. So, but the bottom line is that we have to leave that pseudoscience behind and we have to look at proper science. So hopefully next uh, webinar series will address some of these challenges and how to tackle it. So as a frontline workers, as a physician, we have to make sure that we look at science, we take good decisions regarding our patients' management. So in conclusion, we have a modern global pandemic at hand. This is a new virus. The disease can be anywhere from mild to severe. Fatality is high, especially in certain groups of population. We have to be prepared. But at this time, prevention is the main method, and we have to take precautions. In the end, I want to ask everyone to stay calm, look at the look at reason, look at science. Make sure you pick up the normal, valid science, and look at literature that talks about the way that this literature is telling you about how to, especially about diagnosis, management, and critical care to save these patients. Thank you very much. I will hand over now to Dr. Javed Bhutta. Dr. Javed Bhutta is my colleague in Adult ID. He is board certified, and he will talk about the clinical features of this disease. Dr. Bhutta. Thank you. Thank you very much, Dr. Ejaz. Excellent talk. Yes, my name is Dr. Javed Bhutta. I'm a consultant here at Infectious Disease Department of Shifa Hospital. So I will be briefly talking about the signs and symptoms that we have seen in the studies in this COVID patient, and matter of fact, what we're seeing in our hospital now. So we'll start. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Next. Again, Dr. Ejaz had an excellent introduction about the coronaviruses, so I will not go into the details. As we all know that coronaviruses are zoonotic. Zoonotic means infection that spread to the humans from animals. So same thing we have seen in the past. SARS-CoV in 2003 was spread from the civet cats. MERS-CoV was spread from the dromedary camels to the humans in Saudi Arabia mostly. That's what we see there. And now we are in the pandemic of SARS-CoV-2, but the vector has to be still identified, not yet determined. People say it's reptiles or maybe snakes, bats, but we're not sure yet. Okay, again, this has been talked. Coronavirus disease is an illness caused by the novel coronavirus called severe acute respiratory virus syndrome, formerly called 2001 and 2019 nCoV. It was first identified in December 31st, 2019 as a cluster of unidentified or strange pneumonia that was in Hubei, China. And since then it has spread. Now, so we'll jump into our main talk about the clinical symptoms, which could manifest like cough, fever, malaise, myalgias, gastrointestinal symptoms, and anosmia. I think this has been talked in detail, so we'll go to the next slide. So I will also talk in Urdu. अगर हम symptoms को देखें यहाँ पर, so what we have in this figure illustrated that types of symptoms patient को हो सकते हैं. अब आप इसमें ये देखें कि कुछ symptoms bold में हैं, like fever, fatigue, dry cough और shortness of breath. इसका मतलब है कि ये common symptoms है. These are our initial alarming symptoms जिसके बेस के ऊपर हम we raise a flag के patient को कोरोना है. और बाकी जो सिम्टम्स जो जिसके साथ स्टार लगा हुआ है वो भी कोरोना में देखे जाते हैं, बट दे आर नॉट एज कॉमन सिम्टम्स. दिस कुड बी सोर थ्रोट, रनी नोज, स्नीजिंग, किडनीज को अफेक्ट करता है कोरोना वायरस, डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, इवन आइज कंजंक्टिवाइटिस. जो पहला पेशेंट कोरोना में का डायग्नोस हुआ था, शी हैड कंजंक्टिवाइटिस इन चाइना.
اسی طرح سے سرکولیشن کو افیکٹ کر سکتا ہے, لیور کو افیکٹ کر سکتا ہے, ہارٹ کو افیکٹ کر سکتا ہے. مگر اگین دیز آر ناٹ سین ان آل پیشنٹس. کامن سمٹمس آر اگین what are displayed in the bold: fever, fatigue, dry cough, shortness of breath. تو اس پہ آپ کا فوکس ہونا چاہیے. اچھا, after the symptoms, this slides just tell you how the continuation of symptoms occurs in the corona patients. So again, if you see in the beginning of the slides, I mean, you can divide the symptoms in 4 categories. First category is incubation period. انکیوبیشن پیریڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ ہوتا ہے کہ جب وائرس کسی انسان کو انفیکٹ کر دیتا ہے مگر اس کے اندر ابھی علامات ظاہر نہیں ہوتی. تو اس دوران مریض کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر وائرس داخل ہو چکا ہے, اس کو انفیکشن ہو چکا ہے, کیونکہ علامات ابھی تک ظاہر نہیں ہوتی. تو دس از کالڈ انکیوبیشن پیریڈ. اچھا, اب یہ جیسے ڈاکٹر اعجاز نے بھی مینشن کیا تھا, کین رینج فرام 2 to 14 days. زیادہ تر ایوریج جو ہمارا انکیوبیشن پیریڈ 5 to 7 days ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ہماری سمٹمس آ جاتی ہیں. تو آپ دیکھیں گے نیکسٹ اسٹیج از اے سمٹمیٹک اسٹیج, سمٹمیٹک انفیکشن. اس کے اندر پیپل اسٹارٹس ود دا کف, فیور, مایالجیاز, اور ان کو شارٹنس آف بریتھ بھی ہو سکتی ہے. تو اسی کی بیس پہ ہم اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں ویدر از مائلڈ, ارلی, پھر لیٹر, ماڈریٹ. تھرڈ اسٹیج ہوتی ہے ہائپر انفلیمیشن اسٹیج. اس میں یہ ہوتا ہے کہ this stage basically dictated by the body's own immune response. وائرس کا اپنا افیکٹ نہیں ہوتا اس اسٹیج پہ. اس موسٹلی یہاں پر جو سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں وہ باڈی کا اپنا امیون رسپانس دیٹ از فائٹنگ اگین دا وائرس. بیکاز آف دس فائٹ جو باڈی میں ریئیکشنز ہوتے ہیں, جس کو ہم سائٹوکائن اسٹارم بھی بعض اوقات کہتے ہیں, دیٹ افیکٹس دا باڈیز اینڈ سمٹمس آر ڈکٹیٹڈ بائی ریئیکشن. اب اس کے اندر پیشنٹ کے سیویئر لنگ انوالومنٹ بھی ہو سکتی ہے, کالڈ ایکیوٹ ریسپیریٹری ڈسٹریس سنڈروم ہم اپنی لینگویج میں کہتے ہیں. سیپسس جو کہ پوری باڈی کو انوالو کر سکتا ہے, بلڈ پریشر ڈراپ ہو سکتا ہے, اور ملٹی آرگن فیلئر. جیسے میں نے کہا تھا کہ اس کے اندر کڈنیز, لیور, ہارٹ, اور ایون اب تو برین اور اعصابی نظام بھی انوالو ہو رہا ہے, نئی رپورٹس. اچھا, اس ہائپر انفلیمیشن اسٹیج کے بعد 2 پارٹس ہوتے ہیں. ریزولوشن. اب ریزولوشن میں یہ بھی ہے کہ گو بیک, ٹھیک ہے, ریزولوشن میں یہ بھی ہے کہ پیشنٹ امپروو ہو جائے, ٹھیک ہے جی, ریکوری ہو جائے, بٹ انفارچونیٹلی ہمارے پاس ڈیتھس بھی ہیں. تو جیسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ اگین لکیلی موسٹ آف دا کیسز ہمارے 80% وہ مائلڈ ہوتے ہیں, مائلڈ ٹو ماڈریٹ ہوتے ہیں. جو سیویئر کیسز ہوتے ہیں وہ 15% ہیں. ڈیتھس یا کریٹیکل جو کیسز ہے وہ 5% ہیں, اور ڈیتھس ہماری ابھی تک reported that ranges from 2 to 3%. نیکسٹ کیجیے. تو اگر تھوڑی سی کلاسیفیکیشن کو اگر ہم تھوڑا فردر ایکسپلین کریں تو مائلڈ ٹائپ جیسے بات ہوئی تھی کہ the clinical symptoms are mild and there usually are no signs of pneumonia on the chest imaging. آپ ایکس رے کریں گے ان کے کلیئر ہوں گے, یہ مائلڈ ہے, اس کو فیور ہو رہا ہے, مایالجیاز ہو رہے ہیں, بٹ ایکس ریز کلیئر ہے. مگر جہاں آپ کے ایکس ریز پازیٹیو آ گئے یا پیشنٹ کو کف اسٹارٹ ہو گئی, سگنیفیکنٹ کف, اور اگر شارٹنس آف بریتھ ہے, پھر یہ پیشنٹ نیکسٹ اسٹیج میں موو ہو جائے گا ماڈریٹ ٹائپ. یہ ہمارے لیے ضروری اس لیے ہوتا ہے کہ مائلڈ, ماڈریٹ, سیویئر ٹائپ میں کریں, کیونکہ ہماری جو ٹریٹمنٹ اور مینجمنٹ ہے اس پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ پیشنٹ کی اسٹیج کیا ہے, پریزنٹیشن کیا ہے. جو ہم آنے والے ٹاپکس میں بات کریں گے کہ مینجمنٹ کیسے اس کو پھر ہم آگے پروگریس کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر ہے سیویئر ٹائپ. سیویئر ٹائپ کا ہمارا کرائٹیریا ہے, بریف کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ اگر مریض کی سانس اکھڑ رہی ہے اور اس کے سانس لینے کی جو ریٹ ہے وہ 30 یا 30 سے زیادہ ہے, ہم اس کو آٹومیٹکلی سیویئر ٹائپ میں کر دیں گے کہ یہ پیشنٹ سیویئر ہے, اس کو ہمیں سیریس لینا ہے اور سیریس اقدامات کرنے ہوں گے. یا پھر اس کی آکسیجن جس کو ہم پلس آکس کہتے ہیں, چیک کرتے ہیں فنگر سے, اگر وہ 93% سے کم ہے آن روم ایئر اور ریسٹ کے اوپر, چلنے پھرنے سے ویسے بھی آکسیجن ڈراپ ہوتی ہے, اگر ریسٹ پہ اس کی 93% ہے, اٹس اے سیریس سائن. پھر ایک ہماری کیلکولیشن ہوتی ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, PaO2 into FiO2, یہ میں اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو اس کے بیس پہ بھی ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں پیشنٹ از اے سیویئر ٹائپ. اس میں ایک چیز بس یہ ضروری ہے کہ ریگارڈلیس آپ کی یہ کلاسیفیکیشن, اگر پیشنٹ کا نمونیا ایکس رے میں تیزی سے بڑھ رہا ہے, ورس ہو رہا ہے, ود ان 24 to 48 آورس تک آپ دیکھ لیں کہ 50% تک اس میں زیادتی آ گئی ہے, تو وہ بھی ایک سیریس ٹائپ ہمارے لیے ہوتی ہے کہ اگر وہ ریپڈلی اور کوئکلی ایل ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے جی. اور ایک آخری ایک ہوتی کریٹیکلی سیویئر ٹائپ, ایسا کہ ایسے مریض آپ صرف آئی سی یو میں دیکھیں گے جن کو میکینیکل وینٹیلیشن کی ضرورت ہوتی ہے, انٹوبیشن کرنی پڑ جاتی ہے, یہ شاک میں ہوتے ہیں. شاک یہ ہوتا ہے کہ باڈی کا نارمل رسپانس وہ اپٹنڈڈ ہو جاتا ہے, اس میں باڈی اپنا بلڈ پریشر مینٹین نہیں کر رہی ہوتی ہے, ہمیں آرٹیفیشیل دوائیوں سے اس کا بلڈ پریشر مینٹین کرنا ہوتا ہے. یا پھر یہ کہ ملٹی آرگن فیلئر ہو جائے, جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اٹ کین افیکٹ اینی آرگن آف دا باڈی, لیور, کڈنیز, ہارٹ اور برین کی بھی کافی رپورٹس ہیں. تو یہ پیشنٹ آپ کو اس میں ملیں گے کریٹیکلی. ناؤ اب یہ کہ کیا وارننگ سگنلز یا سائنز کیا ہیں جس پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے, اسپیشلی ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرس اور یا پھر ڈاکٹرس کو بھی, کہ کون سی اسٹیجز جس سے ہم ارلی آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ یہ پیشنٹ میں چانسز ہے کہ یہ سیویئر ٹائپ میں تبدیل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر پھر ہم بلڈ ٹیسٹ کا بھی سہارا لیتے ہیں. بلڈ ٹیسٹ میں ہم جو بیسکلی دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ وائٹ سیل کاؤنٹس ہے. سی بی سی میں ہم وائٹ سیل کاؤنٹس دیکھتے ہیں. اس کے اندر اگر آپ فردر اس کو وائٹ سیل کاؤنٹ کو بریک ڈاؤن کریں تو ہمارے نیوٹروفلز ہوتے ہیں, لمفوسائٹس ہوتے ہیں اور دوسری لائنز ہوتی ہیں, اور اس کے اندر جو لمفوسائٹس ہوتے ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر وہ لمفوسائٹ سی بی سی میں تیزی کے ساتھ کم ہو رہے ہیں, یہ تھوڑا الارمنگ سائن ہوتا ہے کہ پیشنٹ میں پروگریس انٹو دی سیویئر ٹائپ. اسی طرح سے ہمارے کچھ مارکرز ہوتے ہیں جو ہم چیک کر رہے ہوتے ہیں بلڈ کے اندر, جس میں سی آر پی ہے, سی ری ایکٹیو پروٹین, IL-6 ہے, یہ سائٹوکائنز ہے, یہ بایو مارکرز کہلاتے ہیں. یہ بھی اگر ریپڈلی انکریز کر رہے ہیں, پروگریسو انکریز کر رہے ہیں, تو یہ تھوڑی انڈیکیشن ہوتی ہے کہ پیشنٹ پہ ہمیں فوکس کرنا پڑے گا کہیں یہ پروگریس نہ کر جائے. سملرلی لیکٹک ایسڈ کنسنٹریشن ہم دیکھتے ہیں, اور وہی جیسے میں نے بات آپ سے کہی تھی کہ لنگ میں اگر ایکس ریز میں تیزی کے ساتھ ورسننگ ہو رہی ہے تو ہم اس کو بھی سیریس ٹائپ میں لیں گے. ٹھیک ہے جی. اور جیسے لیبورٹری کی بات ہوئی ہے تو تھوڑا سا آپ کو میں اوور ویو دے دوں کہ کون سی ہم لیبارٹری یا لیبورٹری ہم چیک کرتے ہیں ان مریضوں کے اندر. سو روٹین میں وی ڈو سی بی سی ایز وی ٹاک اباؤٹ. تو سی بی سی کے اندر وی ول فوکس آن لیمفوسائٹ کاؤنٹس. ہمارا اوور آل وائٹ سیل کاؤنٹس بھی امپورٹنٹ ہے, بٹ وی فوکس آن دا لیمفوسائٹس کاؤنٹ اسپیشلی اف یو تھنک اباؤٹ دا پروگریشن آف دا ڈیزیز. اس میں ایک چیز یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے کافی ڈاکٹر سے بھی ڈسکشن ہوتی ہے کہ دیکھیے جی, اگر کسی کو کوئی اور انفیکشن ہے, فار ایگزامپل آپ سوچ رہے ہیں کورونا, اور اس کو ہے کوئی بیکٹیریل یا کوئی واکنگ نمونیا, اس میں وائٹ سیل تو بڑھ جائیں گے. نارمل رینج ہماری 11,000 تک ہوتی ہے. اگر اس کے وائٹ سیل 15-20 ہزار تک بڑھ گئے ہیں تو اس میں لیمفوسائٹ ویسے ہی کم ہو جائیں گی, کیونکہ جو بڑھنے کی وجہ آپ کی جو دوسری سیل لائنز ہوتی ہیں نیوٹروفل وہ بڑھ گئی ہیں تو وہ کم ہو جائیں گے نیوٹروفل. سو وہ اس میں ہمیں مس لیڈ نہیں کرنا چاہیے. بیسکلی نیوٹروفل لیمفوسائٹ کاؤنٹ جو کم ہو پرووائڈیڈ یور ٹوٹل WBC کاؤنٹ نارمل ہو. تو اگین دس از مور آف میڈیکل تھنگ, مگر یہ پتہ ہونی چاہیے کہ ہاؤ ٹو ڈو دا انٹرپریٹیشن. پھر ہم لیور انزائمس چیک کرتے ہیں, وہ اس کو مانیٹر کرتے ہیں. LDH کو مانیٹر کرتے ہیں. LDH لیور سے بھی سیکریٹ ہوتا ہے اور لنگ سے بھی سیکریٹ ہوتا ہے. اور LDH ہمیں آئیڈیا بھی دیتا ہے جب ہم اس کو سیریلی چیک کرتے ہیں کہ اس میں لنگ ڈیمیج کتنا ہے یا امپروومنٹ کس طرح سے ہو رہی ہے. اسی طرح سے اس سے ڈائریکٹ مایوٹاکسن مسل کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں جو کورونا کے مریض پیشنٹس میں ہمیں کارڈیک انزائمس ایلیویٹڈ نظر آتے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے کہ ان کو ہارٹ اٹیک MI ہو گیا. وہ ڈائریکٹ ٹاکسک افیکٹ ہوتا ہے کورونا کا آن دا ہارٹ مسلس. سملرلی ڈائیڈامرز ہیں, بلڈ لیمفوسائٹس ہیں, ان سب کو ہم مانیٹر کرتے ہیں. CRP, ESR اور پروکیلسیٹونن. پروکیلسیٹونن بھی ہمارا ایک امپورٹنٹ بایو مارکر ہے. اس کے اندر ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. پروکیلسیٹونن ہائی ہونے کا مطلب ہے کہ ہوپ فلی مے بی پیشنٹ ڈز ناٹ ہیو اے کرونا وائرس, کیونکہ پروکیلسیٹونن جو انکریز ہوتا ہے دیٹ از موسٹلی ان دا بیکٹیریل انفیکشنز, اینڈ آل وی نو دس از ناٹ اے بیکٹیریا, دس از اے وائرس. So typically cases میں پروکیلسیٹونن has to be a normal. باقی ہے کہ again severe and critical ill patients they have elevated markers and we need to follow the markers. اب وہ ایک اسٹڈی جی ہم I will talk about a study. اس سے پہلے یہ کہ ایک اور مارکر ہے ہمارا جس کو ہم ڈی ڈیمر کہتے ہیں. This is what we also monitor closely in patients کے اندر. اگر ڈی ڈیمر is an independent risk factor for the high mortality. ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے جو بیسکلی جو ریسیپٹرز ہیں COVID-19 کے, وہ ACE2 receptors ہیں, and most of the ACE2 receptors are very concentrated in the endothelial cells of the vessels.
ٹھیک ہے جی, جو آپ کی شریانیں ہوتی ہیں ان کے اندر کے جو سیل لائننگ میں اس سے کافی کنسنٹریشن ہوتی ہے. سو یو وڈ ایکسپیکٹ کہ کورونا کا کافی حد تک اٹیک, ایک میجر اٹیک ان کے اوپر ہوتا ہے. وین دے اٹیک دوز ویسلس, وہاں پر کلاٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں, تھرومبائی بننا شروع ہوتے ہیں, اور دیٹ ریئلی ڈیٹرمنس کہ پیشنٹ سک ہو رہا ہے اور اس کو ملٹیپل کمپلیکیشنز ہو رہی ہیں. یہی ہے کہ جو چائنا سے اسٹڈی ہوئی تھی اس میں اٹاپسی کے اندر دے فائنڈ ملٹیپل مائکرو تھرومبائی ان دا پیپل. تو ناؤ وی آلسو سجیسٹ کہ اگر تو پیشنٹ کو کوئی اور کاؤنٹر انڈیکیشن نہیں ہے, ایسے پیشنٹس کو ہم بلڈ تھینر یا اینٹی کوگولیشن بھی کرتے ہیں. باقی کی مینجمنٹ ول ٹاک اباؤٹ دا نیکسٹ سیریز. یہ سلائڈ آپ کو انہی جو ہم نے بلڈ ٹیسٹ کو وی ہیو مینشن اباؤٹ ان کے ایک پروگریشن ہے. اس سلائڈ میں بیسکلی ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے بلڈ ٹیسٹ کو سروائیورس اور نان سروائیورس میں. جو نان سروائیورس ہے آف کورس دے ڈائڈ, ان کی جو پیٹرن آف گراف کس طرح سے, اور سروائیورس کا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ڈی ڈائمرز چیک ہوئے ہیں, IL-6 چیک ہوا ہے, ٹروپوننس چیک ہوئے ہیں جو کہ ہارٹ انزائمز کہلاتے ہیں, لمفوسائٹ چیک ہوئے ہیں. تو اوور آل ٹرینڈ آپ یہی دیکھیں گے کہ جو سروائیورز ہیں ان میں لیب ایبنورمیلٹیز اتنی زیادہ نہیں دیکھی جاتی جتنی کہ نان سروائیورز میں دیکھی گئی ہیں. اور دوسرا ہی پیٹرن جو زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جو سروائیورز ہیں اس کے اندر اب لیب آپ کی ابنارمل ہوتی بھی ہے, بڑھتی بھی ہے, وہ پھر امپروومنٹ کی طرف آتی ہے. اگر تو لیب امپروومنٹ کی طرف نہیں آ رہی, یا آپ کی کوئی بھی لیب انہی پیرامیٹرز میں جن کی ہم نے لیب میں بات کی ہے وہ ایک جگہ اسٹیبل ہو کے دوبارہ ورس ہونا شروع ہو گئے ہیں, دیٹ شوڈ ریز الارم کہ دس پیشنٹ میں پروگریس ٹو اے کریٹیکل اسٹیج اور ٹو دا ICU اسٹیج. تو یہ پیٹرن آپ اس میں بھی دیکھیں گے سب لیبس میں, ایک جگہ پہ اسٹیبلٹی آئی ہے. ایون سروائیورز میں IL-6 میں دیکھیں آپ اسٹیبل ہو گئے تھے ایک جگہ پہ یہ بلڈ ٹیسٹ. سملرلی اگر آپ دیکھیں فیریٹن ایک ہمارا انفلیمیٹوری مارکر, یہ بھی ہم چیک کرتے ہیں, وہ بھی اسٹیبل ہوا ایک اسٹیج پہ آ کر کے. سو دی ڈو ہیو سم اسٹیبلٹی, مگر آفٹر اسٹیبلٹی اگر ان کے مارکرز انکریز ہو رہے ہیں, وی ہیو ٹو ریئلی کیپ آور آئیز اوپن that patient may progress to a critical stage and may succumb into the death. So this study just explains about the progression. اچھا یہ slide تھوڑی سی cumbersome slide ہے, but it really correlates different findings of the patient's pathophysiology to the clinical and translates to the labs. In fact میں نے اس slide کو کٹ کر دیا, it also translates further into the radiology اور x-rays میں کیا finding ہوتی ہے. جو انڈرلائنگ پیتھوفیزیولوجی جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی, جو شروع میں پیشنٹ کی جو علامات ہوتی ہے وہ ایکچوئل وائرل النس کی وجہ سے ہوتی ہیں, وائرل لوڈ کی وجہ سے ہوتی ہیں. باڈی میں جب انیشیل سٹیجز آف انفیکشن میں وائرس جس کو ہم وائریمیا کہتے ہیں, لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے بلڈ کے اندر, اس کی وجہ سے علامات ہوتی ہیں جس میں آپ کا باڈی پینس, مائالجیز ہوتے ہیں. تو اگر آپ اس سلائڈ میں دیکھیں کہ نیچے جو گرین ہے بار, وہ آپ کی پروگریشن آف دا ڈیزیز کو شو کر رہی ہے, اور جو یلو بار ہے وہ اس کے ساتھ کوریلیٹ کر رہی ہے لیب وائز کہ وین دا ڈیزیز پروگریسز ہاؤ دا لیبس کین چینج. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ شروع میں جو فرسٹ بار ہے اس کے اندر آفٹر سائن اینڈ سمٹمس میں آپ دیکھیں گے کہ اے سمٹومیٹک, آپ کا دیکھیں اوپر جو بلو آپ کو نظر آ رہی ہے ایک تکون سی, آپ دیکھیں وہ کتنی تھک ہے, اس کا مطلب ہے وائرس کا لوڈ اس وقت باڈی میں بہت زیادہ ہے. بلو ٹرائنگل مینس وائرل لوڈ از ہائی, مگر آہستہ آہستہ وائرل لوڈ کم ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے جو ریڈ کلر کی بار آپ دیکھیں گے وہ پک کرنا شروع کر دی ہے اس نے, دیٹ از اے امیون رسپانس, اب باڈی کی امیونٹی نے پک کرنا شروع کر دیا. تو بیچ میں ایک اوور لیپ بھی ہے. تو شروع میں جب خالی وائرس کا رسپانس ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے اس کے اندر ہمارے سمٹمز مائلڈ ہوتے ہیں, یہاں پہ نہیں ہوتے, جس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے اے سمٹومیٹک فیز ہے, یا ہلکا پھلکا اس کا بخار ہوگا, ڈائریا ہوگا. اگر اس دوران اگر آپ یلو باکس میں دیکھیں تو لیبس بھی آپ کی نارمل ہو سکتی ہیں, یا پھر ہو سکتا ہے آپ کو خالی CBC میں مائلڈ لیفوپینیا ملے. مگر جو ہی جب نیکسٹ اسٹیج پہ جب جاتے ہیں تو اب پیشنٹ کے سمٹم ورس ہوتے ہیں. ناؤ سمٹمس آر اوور لیپنگ ود امیون رسپانس آلسو. تو اب پیشنٹ کو شارٹنس آف بریتھ بھی ہو سکتی ہے, اور فیور بڑھ سکتا ہے, اور اس کو مائالجیاز ہو سکتے ہیں. بیک کریں, مائالجیاز ہو سکتے ہیں. مگر اس کے ساتھ اگر آپ نیچے یلو بار میں دیکھیں تو اس کے اب سمٹم, اس کے اندر لیب فائنڈنگز بھی شو ہونا ہے. دے کین شو اپ مائلڈ ٹو انکریز آف دا PT, فیریٹن, ڈی ڈائمرز, LDH, اور اس کو یہاں پر شارٹنس بریتھ بھی اسٹارٹ ہو سکتی ہے, ہائپوکسیا بھی ہو سکتا ہے. فردر وین دا ڈیزیز پروگریسز, آپ دیکھیں جو تھرڈ باکس ہے اس کے اندر شارٹنس بریتھ کافی زیادہ ہوگی ہے,
hypoxia ہو گیا ہے, اب اس کی saturation less than 92% typically we take as a hypoxia on the rest and the room air, اور اس کے اندر ہارٹ انوالومنٹ بھی ہو جاتی ہے. اب اس دوران اس اسٹیج میں اگر آپ بلڈ ورک اپ کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو پروگریسو رائز آف دا ڈی ڈائمر, فیریٹن, لیور انزائمس ملتا ہے. اس کے علاوہ آلسو آپ کو آکسیجن کم ملتی ہے, لیس دین 92% ملتی ہے, اور آپ کے ادر مارکرز بھی انکریز ہوتے ہیں. اور جو لاسٹ اسٹیج آپ دیکھیں گے, جو لاسٹ باکس ہے, اب لاسٹ باکس میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اب جو ہمارا جو کرٹیکل اسٹیج ہے جس میں پیشنٹ ریسپیٹوری فیلئر میں چلا جائے یا پھر شاک میں چلا جائے یا سرکولیٹری فیلئر میں چلا جائے, جس میں آئی سی یو میں جائے, وہاں پر موسٹلی اس کی علامات ہوتی ہیں وہ آ رہی ہوتی ہیں کہ باڈی کا اپنا امیون رسپانس ہی پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں وائرس جو ہے آپ کا کرٹیکل ایج تک نہیں ہوتا, تب تک باڈی اوور کم کر چکی ہوتی ہے, بٹ اٹس اے باڈیز امیون رسپانس جو کہ دیٹ لیڈس ٹو دا پیشنٹ دا کرٹیکل اسٹیج, اور اٹ کین لیڈ ٹو پیشنٹ کم ان ٹو دا ڈیتھ. تو بیسکلی ہم ٹریٹمنٹ میں پھر یہی بات کریں گے ہم اس رسپانس سے کیسے ٹیکل کرتے ہیں اور اس کو کیسے ہم کام ڈاؤن کرتے ہیں وین اٹس نیڈیڈ. نیکسٹ سلائڈ. یہ بس سلائڈ کوئک سلائڈ اس میں یہ بتاتی ہے آپ کے سمٹمس کو کہ آپ کو جو سمٹمس کی ڈیوریشن کیا ہوتی ہے سروائیورز اور نان سروائیورز میں. Let's talk about survivors. Fever can start from the day 1, can last from day 12. Again, this is a good study from the Lancet. اچھا, کف آپ کی it can last for 20 days. 20 دن تک آپ کو کھانسی رہ سکتی ہے, ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں گے وائرس آپ کو جسم میں 20 days تک رہ سکتا ہے, بٹ جیسے کہ نیو اسٹڈی ڈاکٹر اعجاز بھی بتا رہے تھے کہ اب آپ کی باڈی میں وائرس کین بی ڈیٹیکٹڈ اپ ٹو 6 weeks. سملرلی نان سروائیور میں بھی سیم پیٹرن ہے, بٹ اگین ان کی سیویرٹی زیادہ ہے ڈیزیز کی. نیکسٹ. رسک فیکٹر ڈاکٹر اعجاز بات کر چکے ہیں, I will not go into details. Older age, chronic lung disease, heart diseases, diabetes, obesity, immunocompromise. یہ تھوڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. امیون کمپرومائز پاپولیشن بیسکلی وہ ہوتی ہے جو اس طرح کی ادویات پہ ہوتی ہے, لائک اسٹیرائڈز ہیں یا پھر کوئی امیون سپریسو میڈیکیشنس ہیں, یہ ٹرانسپلانٹ کے پیشنٹس ہیں, HIV ہے, تو ان کے لیے یہ رسک پہ ہوتے ہیں, ان کے لیے احتیاط زیادہ کرنی چاہیے. اور دوسرا اینڈ اسٹیج ڈیزیز جو پیشنٹ ڈائلسس پہ ہوتے ہیں, اور لیور ڈیزیز یا ہیپاٹائٹس کے مریض جن کے اسپیشلی انزائمس یا لیور کنٹرول میں نہ ہو. ٹھیک ہے جی. کمپلیکیشنس کی بھی بات ہو چکی ہے. کمپلیکیشنس کی ہوتی ہے نمونیا, دونوں لنگ جس کو ہم بائیلیٹرل نمونیا, ڈبل نمونیا بھی کہہ سکتے ہیں لیٹ ٹرم میں. آرگن فیلیئرز ہیں جس کے اندر ہم بات کر چکے ہیں کہ ملٹی آرگنز آر انوالوڈ. ہارٹ پرابلمس, ریسپیٹوری پرابلمس ہو جاتی ہے, کڈنی انجری ہے, بیکٹیریل اور ایڈیشنل وائرل انفیکشنز ہو سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ میں اپنی ٹاک کو کنکلوڈ کروں گا. اگین اٹ سیمس لائک انکمپلیٹ ٹاک انٹل یو کمبائن ود دا مینجمنٹ. وہ ہم اپنی فیوچر سیریز میں بات کریں گے, بٹ اگین آئی تھنک آئی ول کنکلوڈ مائی ٹاک. تھینک یو ویری مچ. Now I'll ask Dr. Abdul Salam Khan. Dr. Abdul Salam Khan is a ER physician. He's a board certified ER physician, and he will talk about triaging in ER. Dr. Salam Khan. تھینک یو جی. السلام علیکم سارے آڈینس کے ساتھ. اور ابھی بڑی بڑی ثقیل باتیں آپ نے سنی, تو اس لیے میری ٹاک جو ہے وہ اتنی ڈیفیکلٹ نہیں ہے, تو آپ سارے ریلیکس کر سکتے ہیں. تھوڑا سا کرا کے تھوڑا سا کچھ امپورٹنٹ میسیجز میں نے دینے ہیں, وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. وہ جو ٹاک آپ نے سنی اس سے زیادہ امپورٹنٹ میسیجز ہیں, اس لیے یہ ضروری تھا, ورنہ آئی ووڈ ہیو گون ٹو دا کوشچن آنسر سیشن. تو اس میں اپنا تعارف میرا کرا دیا. ڈاکٹر اعجاز ہے میرا نام, ڈاکٹر عبدالسلام خان ہے. میں ڈائریکٹر ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ ایٹ شفا. اس کے ساتھ ساتھ میں ایمرجنسی میڈیسن کی ریزیڈنسی کا پروگرام ڈائریکٹر اور سپروائزر فار دا ٹریننگ فرام کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز ہوں. تو یہ پہلا میسج ہمارا یہ ہے کہ مجھے آپ سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے پیچھے بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں, بٹ ایکچولی وی آر فرنٹ لائنرز. تو یہ میرا پہلا میسج ہے کہ پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں تو اس میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم لوگ پروٹیکٹڈ بھی ہوں اور اپنے پیشنٹس کو بھی پروٹیکٹڈ رکھیں. تو اگر آپ سلائڈ پہ چلتے ہیں آگے تو ہم اس معاملے میں آگے بات ہوگی.
آبجیکٹیو کیا ہے آج کا؟ تھوڑا سا ہم آپ کو ٹریاج کے بارے میں بتائیں گے. ٹریاج ایک کانسیپٹ ہے جو کہ امپورٹنٹ ہے سب لوگوں کے لیے ویسے بھی لرن کرنا, اور آج کل تو بہت امپورٹنٹ ہے. ٹریاج کووڈ ایرا میں, کووڈ یعنی کورونا وائرس 19 میں ہائپر ٹریاج کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بات ہوگی. سیفٹی کلچر, فلو آف پیشنٹس اور ورکنگ ڈائنامکس. ٹائم تھوڑا کم ہے تو میں تھوڑا سا فاسٹ چلوں گا. میں نارمل ٹریاج کس طرح کرتے ہیں ہم؟ نارمل ٹریاج اصل میں یہ دس از اے سسٹم آف پرائیورٹائزیشن آف پیشنٹس. ہمارے پاس جو بھی پیشنٹس آتے ہیں ان میں سے کچھ زیادہ بیمار ہوتے ہیں, کچھ کم بیمار ہوتے ہیں, کچھ کی پرابلمس یونیک ہوتی ہیں. تو ان کو ہم جب آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم نے پہلے کس کو دیکھنا ہے اور بعد میں کس کو دیکھنا ہے, تو وہ ایک پورا سسٹم ہے جس کو ہم جو ہم سسٹم یوز کر رہے ہیں اس کو ہم ESI یا ایمرجنسی سیویئرٹی دیر سے دیکھا تو ان کی بیماری بڑھ جاتی ہے اور پھر وہ ہاتھ سے نکل بھی سکتی ہے. تو اس کو ہم P1 سے لے کر P5 تک ان کو کیٹیگرائز کرتے ہیں. یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ میں سے کسی کو ER میں آنا پڑا تو آپ یہ بات سنیں گے کہ جی آپ P1 ہیں یا آپ P5 ہیں یا آپ P4 ہیں. تو P1 جو ہوتا ہے موسٹ سک اور لائف تھریٹننگ ہوتا ہے. یہ زیادہ تر یہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ سانس نہیں لے پاتے, یا ان کو سیویئر چیسٹ پین ہوتا ہے, یا ان کا بلڈ پریشر نہیں ہوتا ہے, یا وہ بالکل ہی انکانشیس ہوتے ہیں. اور P5 وہ والے مریض ہوتے ہیں جو کہ بالکل اسٹیبل ہوتے ہیں لیکن ان کو دوسری پرابلم ہوتی ہے. کسی کو چوٹ لگ گئی ہے, کسی کو تھوڑا سا پیٹ میں درد ہے لیکن برداشت کے قابل ہے, وغیرہ وغیرہ. اور یہ تھوڑا انتظار کر سکتے ہیں, اور ہم ان سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ وہ انتظار کر لیں تاکہ جو زیادہ بیمار لوگ ہیں ان کو ہم پہلے دیکھ سکیں. تو یہ ایک پوری ڈائنامکس ہے ER کو رن کرنے کی, یہ ایک نارمل طریقے پہ. اب ذرا اس پہ ایک میں پہلا میسج آپ کو دوں, جس میں کورونا جو ہے وہ اس سے بڑا وائرس جو ہے وہ فیئر ہے. تو کسی نے کورونا کو نہیں دیکھا, کسی نے فیئر کو بھی نہیں دیکھا, لیکن فیئر مجھے لگتا ہے بہت دفعہ کورونا سے آگے زیادہ بڑھ کے ڈیواسٹیٹنگ ڈیزیز نکلتا ہے. اور ہم کبھی کبھی یہ سوچ رہے تھے کہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ کورونا سے جن لوگوں کا انتقال ہوا تو ان میں فیئر کا کتنا یہ رول تھا ان کی ڈیتھ میں. ہو سکتا ہے کہ وہ ایکچولی اگر ان کو اتنا فیئر نہ کہتے, ان کو ہم یہ مغالطے میں رکھتے کہ آپ کو کورونا نہیں ہے, تو شاید وہ زیادہ بہتر پرفارم کر جاتے ہیں. لیکن ایسی کوئی اسٹڈی کرنا بڑا مشکل کام ہے. تو آپ کے لیے یہ پہلا میسج یہ ہے کہ ہم فیئر جو ہے اس کو ہم نے اوور کم کرنا ہے. کورونا سے لڑنا ہے لیکن آپس میں نہیں لڑنا. آگے چلیں, نیکسٹ سلائیڈ پلیز. اچھا, تو اس میں فیئر سے کیسے ڈیل کریں گے؟ کورونا کا فیئر ہے, اس میں جو پہلا رسپانس ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ فائٹ اینڈ فرائٹ رسپانس. آپ ڈر رہے ہوتے ہیں, آپ بھاگنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں. تو یہ جو کارٹون آپ نے رائٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں, اس پہ جو آگے جو بندہ کھڑا ہوا ہے ان پروٹیکٹڈ پورا, وہ ER کا ڈاکٹر کھڑا ہوا ہے, اور جو پیچھے اسے پورا ہسپتال ہے جو کہ وہاں سے وہ دم دبا کے بھاگ رہا ہے. تو اس لیے یہ ایک رسپانس ہے. یہ ہم نے دیکھا, یہ رسپانس ہم نے بہت انیشیلی دیکھا, لیکن باقی سارا ہسپتال ٹرن اراؤنڈ ہو کے ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا. تو اس لیے یہ والا میسج ہے کہ جب فیئر کو آپ اوور کم کرتے ہیں تو کیسے اوور کم کرتے ہیں, وہ سیکنڈ جو چیز ہم نے بتائی سیفٹی کلچر سے. اگر آپ اپنے آپ کو فیئر میں نہ رکھیں, سیفٹی میں رکھیں. سیفٹی کلچر از ویری 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 امپورٹنٹ. ایچ اینڈ ایوری پرسن از امپورٹنٹ. تو اس لیے اس کو سیفٹی کے لحاظ سے ڈیل کریں گے آپ تو فیئر سے بچ جائیں گے. اچھا, ہم نے فیئر سے بچنے کے لیے اور اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے جو کچھ میجرز کیے, ان میں سب سے امپورٹنٹ میجر ہائپر ٹریاج تھا. ہائپر ٹریاج واز سم تھنگ دیٹ وی یوزڈ. وی ور دی اونلی ون ہو آر یوزنگ دس کیٹیگری ان دس سرکمسٹینس. تو شفا نے اس کو یوز کیا, اور ہم نے اس کے اوپر ایک میرا بلاگ بھی ہے نیٹ پہ, آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ سرچ کریں تو. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. تو ہائپر ٹریاج کیا ہے؟ ہائپر ٹریاج جو ہے وہ جو ٹرم ہے یہ اصل میں نکالی گئی ہے موڈیفائڈ ڈیزاسٹر ٹریاج سے, اور یہ ہسپتال کے اندر جانے سے پہلے یا ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ سے پہلے ہی ہم نے لوگوں کو بڑی 2 کلاسوں میں ڈیوائڈ کر دینا ہے. ایک وہ جن کو ہمارا سسپیشن ہو کہ وہ کووڈ-19 ہے, اور دوسرے جن کے سسپیشن ہو کہ وہ کووڈ-19 نہیں ہے. کیوں ضروری ہے یہ؟
یہ دو اس کی بہت بیسک ریزنز ہیں. پہلی ریزن تو یہ ہے کہ جس کو ہم آج کل زیادہ تر لوگ نگلیکٹ کیے ہوئے ہیں کہ دنیا میں باقی بیماریاں ابھی بھی ویسے ہی چل رہی ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گئی ہیں. تو لوگوں کو ابھی بھی ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں, لوگوں کو ابھی بھی اسٹروک ہوتے ہیں, لوگوں کو ابھی بھی بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, لوگوں کو ابھی بھی انٹسٹائنل آبسٹرکشنز اور باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں. وہ ہونا بند نہیں ہو گئے. تو وہ والے مریض کدھر جائیں گے پھر؟ وہ والے جب مریض آئیں گے تو ان کو اگر ہم خام خواہ میں کووڈ سسپیکٹ کر کے ان کو کسی دوسرے چکر میں ڈالیں تو وہ بھی ان کے لیے بہتر نہیں ہے, ان کا علاج ڈیلے ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ جو کووڈ سسپیکٹ مریض ہیں ان سے ہم دوسروں کو ہم ایکسپوز نہ کریں, تو اس لیے ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو ہم جتنی جلدی سیگریگیٹ کر سکیں اتنی جلدی سیگریگیٹ کرتے ہیں. اچھا, یہ ایک براڈ سا میں نے آپ کو ایک لے آؤٹ سا بنا کے دکھایا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. ہائپر ٹریاج ایریا جو ہے ہمارے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے باہر ہے, اور اس کے بعد وہاں پر ایک نرس ہم نے بٹھایا ہوا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے. وہ پیشنٹ سے ان کے سمٹمز پوچھ کے, ان کا کئی دفعہ بلڈ پریشر چیک کر کے, پلس آکسیمیٹری چیک کر کے, ان کا ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں. ان کو ایک پرفارما کی بنیاد پہ ایک باقاعدہ سائنس کے تحت ان کو ہم کووڈ اور نان کووڈ, جن کو ہم نے ریڈ زون اور گرین زون میں ڈیوائڈ کیا ہے, اس میں ہم ان کو لے لیتے ہیں. یہ دونوں زونز بالکل الگ الگ ہیں, ان میں پیشنٹس بالکل مکس نہیں ہوتے. جو ریڈ زون کے مریض ہیں وہ ریڈ زون میں رہتے ہیں, جو گرین زون کے مریض ہیں وہ گرین زون میں رہتے ہیں, جب تک کہ وہ کلیئر نہیں ہو جائیں, یا کبھی کبھی ان میں دیر سے بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ ریڈ زون کا مریض تھا, گرین زون میں آ گیا. تو اس میں جو سیکنڈ میسج وچ از ویری ویری امپورٹنٹ کہ آپ پلیز فار گاڈ سیک اپنی ہسٹری آپ پراپرلی آپ ہمیں بتائیں گے. ہائپر ٹریاج ایریا میں اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ شاید میرے ساتھ کہیں برا سلوک نہ ہو. اگر میں نے بتا دیا کہ میرا ٹریول ہے تو وہ میں نہ بتاؤں تو اچھا ہے. وہ ایک تو آپ کی علاج جو پراپر ہو رہا ہے اس میں وہ چیز رکاوٹ بن جائے گی. دوسری بات ہے کہ ان نیسیسری دوسرے لوگوں کو آپ ایکسپوز کر دیں گے جو کہ دوسروں کے لیے خطرناک ہوگا. ہم کسی کو ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے, ہر آدمی کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو آپ پلیز اپنی تمام جو علامات ہیں جو اپنے ساتھ جو گزری ہے, جو آپ سے پوچھا جا رہا ہے, اس کو آپ پراپرلی اگر ڈیفائن کر دیں گے تو ہم جو ہے وہ آپ کو آسانی سے بتا سکیں گے. تھوڑا سا ورکنگ کے بارے میں بتا دوں میں آپ کو کہ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اٹ از اوپن 24 hours a day 7 days a week. ہمارا لوڈ جو ہے وہ ریڈیوس ہوا ہے, لیکن جو ہے وہ ہم اسٹل اوپن ہیں. ہم لوگ کہیں باہر سے ٹرانسفر نہیں لے رہے ہیں جو کہ کووڈ پازیٹیو ہوں یا ادروائز, اور ہم کمیونٹی سے لوگوں کو لے لیتے ہیں. ہم سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ وی آر ان اے ویری گڈ اسپرٹ. تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب آپ آئیں ہمارے پاس تو ہم آپ کو پراپر پروٹیکٹیڈ وے میں دیکھیں. کوئی ابھی تک ہمارا ڈاکٹر ایکسپوز جو بھی ہوئے ہوں گے ابھی تک کوئی کووڈ پازیٹیو نہیں ہوا ہے. ہم صرف اس وقت اچھا کر سکتے ہیں جب کہ پورا ہسپتال ہمارے ساتھ تعاون کرے, اور وہ کر رہا ہے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. نیکسٹ سلائڈ. ایک ٹیک ہوم میسج جلدی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کووڈ جو ہے وہ ہمارے پاس ابھی تک اسٹے کرے گا فار کوائٹ سم ٹائم, سو وی نیڈ ٹو گیٹ یوز ٹو اٹ. ہمیں اپنے آپ کو ری اورینٹ کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں آہستہ آہستہ ایوالو ہو رہی ہیں, اور آپ کو ہم بتاتے رہیں گے وقتاً فوقتاً اسی طرح کی ڈفرینٹ ٹیلی کانفرنسز میں. سیفٹی کلچر از ویری ویری امپورٹنٹ. اسکیئر ٹیکٹک کام نہیں آئے گی, سیفٹی کلچر امپورٹنٹ ہے. ایمرجنسی ڈپارٹمنٹس صرف اسی وقت بہتر کام کر سکتے ہیں جب کہ ہمارے پاس جو پیشنٹس آئیں وہ ایکچولی سک ہوں, اور اس کے بعد وہ اپنی تمام معلومات کو علامات کو ہمارے ساتھ پراپرلی شیئر کریں. ایک آپ لوگوں کے لیے اگر جو بھی ڈاکٹرز آپ میں ہیں, جو نان ڈاکٹرز ہیں, ان کے لیے ایک میسج ہے آخری میں کہ آپ پلیز اپنے ورک کو اور اپنی باقی لائف کو پرائرٹائز کریں. جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں وہ ان کو اختیار کریں, سیفٹی کے ساتھ رہیں, اسٹریس فری رہیں, اور ایکسرسائز کرتے رہیں. نیکسٹ سلائڈ پلیز. بس جی, یہ ٹیک ہوم میسج کے بعد بیک ٹو ڈاکٹر اعجاز, اور جن کے جو سوالات ہیں سب کے ہم جوابات دیں گے اب. تھینک یو. ایکسلنٹ ڈاکٹر عبدالسلام, بڑا اچھا آپ نے وہ بتایا. ڈاکٹر جاوید بھی ہم ہیں, تو وی ہیو اباؤٹ 10 minutes. سو بہت سے کوشچن میں دیکھ رہا تھا. وی ول اسٹارٹ. ایک سوال آیا کہ وائی کانٹ وی ڈو سلائیوا ٹیسٹنگ انسٹیڈ آف نیزو فرنجل سوابنگ. سو مے بی یہ ٹیسٹنگ پہ آئیں گے, لیکن بریفلی مے بی ڈاکٹر جاوید بتا دیں.
جی بالکل، سلائیوا کی بھی ٹیسٹنگ ہو سکتی ہے مگر اس کی سینسٹیوٹی اتنی اچھی نہیں ہے، اس کے اندر زیادہ چانسز ہے کہ ہم کیسز مس کر دیں، اس لیے وی موو ٹو دا نیزوفیرنجل ٹیسٹنگ. ٹھیک ہے. ایک اور ہے کہ ہاؤ ٹو ڈائگنوز پیشنٹ ود ایٹیپیکل سمٹمس لائک پیشنٹ اونلی ود جی آئی سمٹمز. آپ نے دیکھا ہوگا گیسٹرو ڈائریا بھی ایک سمٹم ہے, کامن ہے. آر وی ڈیٹیکٹنگ کورس سارس کووی 2 آن سیمپلز ادر دین ریسپریٹری سیمپلز ان پاکستان؟ اس کا جواب تھوڑا سا میں دے دیتا ہوں, کیونکہ ہمارے پاس ای آر میں جو مریض آ رہے ہوتے ہیں تو وہ کئی دفعہ ان کے سمٹمز اس طرح کے نہیں ہوتے, کچھ لوگ ٹریول کی ہسٹری ہوتی, کچھ کی نہیں ہوتی. تو اس میں ہمارا جو ایک گولڈ سٹینڈرڈ جو آج کل جو کہا جا رہا ہے وہ تو وہی نیزوفیرنجل سواب ہے, اور اس کی ییلڈ اباؤٹ 87-85% ہے. لیکن اس سے علاوہ اگر کوئی ریسپریٹری سمٹم آ رہے ہوں تو ہم اس کا سی ٹی اسکین آف دا چیسٹ کر لیتے ہیں, اور سی ٹی اسکین میں اگر پیشنٹ پازیٹیو ہو تو اس کی ییلڈ بہت زیادہ ہے, اتنی ہے بلکہ سواب سے بہتر ییلڈ کئی دفعہ کئی اسٹڈیز میں دیکھی گئی ہے. تو اگر نان ایٹیپیکل سمٹمز میں کئی دفعہ ہمیں جانچنے میں دیر لگتی ہے اور کئی دفعہ ہمیں 2 ٹیسٹ کرانے پڑ رہے ہوتے ہیں, لیکن ابھی تک ٹیسٹنگ کے لیے 2 ہی چیزیں ہیں, یا تو آپ نیزوفیرنجل سواب کریں یا اس کا سی ٹی چیسٹ کرا لیں. ایک اور سوال ہے کہ از دیر اے ریشیل ڈفرنس ان کلینکل سیویرٹی؟ مے بی ڈاکٹر جاوید کین آنسر, بٹ میرے خیال میں تو یہ ہے کہ کچھ تھوڑا بہت انڈیکیشن, کچھ اسٹڈیز ہیں جو کہ یو کے سے وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ کچھ ڈفرینس ہے بٹوین ایشینز اینڈ یہ دوسری مائنورٹیز کمپیئر ٹو کوکیشین, تو اس میں ان کا سویئر ہے, لیکن دیٹ ڈپینڈز آن کنفاؤنڈرز ہوتے ہیں. تو اس میں میرے خیال میں وہ ایکسپوجر اگر ان کو ہوا ہے اور وہ majority of workers are working there in the as a front line are from these communities, then maybe that is the difference. تو کچھ تھوڑا بہت ڈفرینس ہو سکتا ہے, لیکن اوور آل جو ہے نا میرے خیال میں اگر مورٹیلٹیز دیکھیں فگر تو تقریباً ایز ویریڈ بٹوین 2 to 6% تھرو آؤٹ رفلی. تو تھوڑا بہت ڈفرینس ہے میرے خیال میں, ریزن کوڈ بی ڈفرنٹ. اینڈ جیسے پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مورٹیلٹی یہاں پہ جو رپورٹ ہو رہی ہے فی الحال 2.2% ہے, پہلے کوئی 1% تک تھی, اس سے بھی کم تھی, ابھی 2% تک آ گئی ہے. سو وی ڈو ناٹ نو دا ہول پکچر ایکچولی, سو ٹائم ول ٹیل. ایک اور سوال ہے کہ از اٹ کنفرم دیٹ اے ٹائپ آف کورونا وائرس 19 ان پاکستان ہیز لیس ویرولنس دین دا ون ان یورپ؟ ڈاکٹر جاوید. ہاں جی, اس کی ڈیفینیٹلی ٹائپس ڈیفائن ہو رہی ہیں, کچھ ہوئی بھی ہیں, مگر ابھی تک ایسی کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ ہماری اسٹرین از لیس ویرولنٹ دین دا ادر ریجنس, کیونکہ ہماری جو اسٹرین ہے وہ اسٹارٹیڈ ود ایران, پھر وی ہیو آلسو امپورٹڈ کیسز فرام دا یو کے اینڈ دین یو اے ای. سو دیر از نو ایویڈنس یٹ کہ ہماری اسٹرین ڈفرنٹ ہے. سو اینڈ وی آر ناٹ ایون کلیئر اباؤٹ دا اسٹرین پیٹرن یٹ. ایک اس میں میں اپنی ہم نے کوئی اسٹڈی تو اس کو نہیں کیا, لیکن آئی کین ٹیل یو جو ہماری ڈے ٹو ڈے ریڈنگ ہوتی ہے ایمرجنسی میں پیشنٹس دیکھ کے, یہ میں آپ لوگوں کو ڈرانے کی کوشش بالکل نہیں کر رہا ہوں, لیکن آئی ہیو ٹو اسٹے ایز اے میٹر آف فیکٹ. میرا خیال ہے کہ ہم ابھی تک اس سیویئرٹی کو پہنچے نہیں جو دنیا نے دیکھی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم اس کو کبھی بھی نہ پہنچیں, لیکن ہمیں کئی ایسی انڈیکیشن مل رہی ہیں کہ شاید ہماری جو ڈیزیز جو ہے وہ اب ای آر تک اور ہسپتالوں تک پہنچ رہی ہے. تو اس لیے جس چیز کو ابھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بچے ہوئے ہیں, وہ ہو سکتا ہے کہ اگلے 2 ہفتے میں پتہ لگے کہ ہم اتنے بچے ہوئے نہیں ہیں. انڈیکیشن تو یہی بتا رہی ہیں, دیکھیں نا ہمارے اگر 2 ہفتے پہلے دیکھیں اور ابھی کے فگرز دیکھیں ہاسپٹل کے اور ایون نیشنلی بھی, تو وہ تو اوپر ہی جا رہے ہیں میرے خیال میں. تو وی آر ناٹ آؤٹ آف دا ووڈز یٹ. ایک اور سوال ہے کہ از پی سی آر دا گولڈ اسٹینڈرڈ ٹیسٹ, آر دیر اینی کٹس دیٹ ٹیسٹ فار اینٹی باڈیز ان 20 minutes؟ مے بی کوئک آپ اگر اس کے جواب. جی, پہلی بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ پی سی آر از اے گولڈ اسٹینڈرڈ. باقی جہاں تک بلڈ ٹیسٹ کا تعلق ہے, جس کو ہم سیرولوجی اینٹی باڈی ٹیسٹنگ کہتے ہیں, اس کی ابھی تک فائنل سٹیجز آف ویریفیکیشن مطلب ابھی تک نہیں پہنچی. ٹیسٹ ڈیفینیٹلی اویلیبل ہے ہمارے پاس مارکیٹ میں, مگر ہماری ابھی تک اس کی یوٹیلیٹی اور ایکوریسی پہ مطلب کوئی فائنل کوئی ہمیں کوئی انڈیکیشن نہیں ہے.
کوئی اس میں ایسا کوئی ریکمنڈیشن نہیں ہے اس کی. تو وی آر اسٹل ویٹنگ. ہم بھی ایکوائر کر رہے ہیں ٹیسٹنگ, مگر ہم اس وقت تک ایکوائر کریں گے جب تک کہ ہمیں ایک کلیئر کٹ انڈیکیشن اور اس کی ویلیڈیٹی مل جائے گی. مگر سو فار ہمارا جو ہے PCR از اے گولڈ اسٹینڈرڈ. اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ جب ایکیوٹ انفیکشنز کو ڈائگنوز کرنے کے لیے اینٹی باڈیز نہیں ہوتی, تو ایون اینٹی باڈیز اگر کل وہ ٹیسٹ اویلیبل ہو بھی جائے ہمیں سیرولوجی والا, تو وہ اٹ ول ناٹ شو کہ کسی کو آج انفیکشن ہوا ہے یا کل انفیکشن ہوا ہے, تو وہ اس کو وہ نہیں شو کریں گی جب تک وہ باڈی وہ ماؤنٹ نہ کرے. تو ایون مستقبل میں بھی جب وہ ٹیسٹ اویلیبل ہو جاتے ہیں تو جو PCR ٹیسٹ ہے ول اسٹے دا مین فوکس فار ڈائگنوزنگ دی COVID-19. اچھا, اس میں بس ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ کا جو بلڈ ٹیسٹ ہے اٹ ٹیکس لانگر ٹو بیکم پازیٹیو. PCR آپ کا پازیٹیو ہو سکتا ہے فرام 3rd ڈے, ٹھیک ہے, پہلے دوسرے دن تو شاید ہمیں کچھ بھی پازیٹیو نہیں مل گیا 3rd ڈے, مگر بلڈ ٹیسٹ کو پازیٹیو ہوتے ہوتے 5 سے 7 دن بھی لگ سکتے ہیں, اور اس سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں. تو بلڈ ٹیسٹ takes longer than PCR to become positive. I think even they are not standardized, so not recommended. تو you کوشش کریں کہ یہ والے ٹیسٹ نہ کروائیں, یہ we would not recommend. Go for PCR and that is the best test. ایک اور سوال ہے کہ can mouthwash like pyridine help in oropharyngeal carriage of virus and hopefully limit transmission? نہیں ہے, اس کی کوئی وہ ایویڈنس نہیں ہے یہ ماؤتھ واش کرنے میں, اور اس میں کوئی نہیں ہے. دا وائرس کین اسٹے ان یور میوکوزا وچ انکلوڈ یور نوز اینڈ یور آئیز اینڈ ماؤتھ اینڈ ایون ڈاؤن دی ریسپیریٹری ٹریکٹ. تو یہ تو آپ لمیٹڈ ایک جگہ کر سکتے ہیں, وہ تھوڑا بہت افیکٹ ہوگا, لیکن اس کی کوئی نہیں ہے کیونکہ ایویڈنس کوئی نہیں ہے. اس کا سمپل سوال ہے. ڈاکٹر بھٹا, یہ آپ کے لیے واٹ اباؤٹ دا یوز آف اینٹی وائرل, اسپیشلی ڈیٹا کمنگ فرام ریمڈیسیور, جو کہ جو ڈیٹا ابھی آج یہ چھپا ہے شاید میرے خیال میں کہ کچھ لمیٹڈ اسٹڈیز آئی ہیں جو کہ وہ بتا رہی ہیں کہ اینٹی وائرلس کام کر سکتی ہیں. جی بالکل, اینٹی وائرلس ان پائپ لائن ہے اور کافی حد تک ان کا اچھا ڈیٹا ہے, اسپیشلی ریمڈیسیویر ہے اور فوسمپراویر بھی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اٹ آل ڈیپینڈس کہ ان کی جو ٹرائلز ہیں وین دے گیٹ فائنلائز تو جنرل پبلک اویلیبل ہو, اینڈ اگین اٹ ول بی ان دا لمیٹڈ اماؤنٹ ٹو بگن ود, but they have a promising indication. Just to let you know کہ remdesivir یہ initially prepare ہوئی تھی initial SARS-CoV کے لیے, but we didn't have much chance. وہ چھوٹا endemic یا epidemic تھا, but now I hope it works, but they are promising medications. I think we still have time, so we'll ask a few last questions. جو شفا میں آپ کے پاس آ رہے ہیں پیشنٹس, وہ ٹپیکل ہیں یا اے ٹپیکل ہیں؟ جی موسٹلی ہمارے پیشنٹ ٹپیکل ہیں, مطلب وہی پیٹرن فالو کر رہے ہیں جو ہم نے آل اسٹڈیز میں اور آل جگہوں پہ دیکھا ہے. اے ٹپیکل کیسز ضرور بیچ میں آ جاتے ہیں, بٹ ہمارے وہی کھانسی, بخار, شارٹنس آف بریتھ اور مایالجیاز, یہی ہمارے کامن سمٹمز ہیں جس کے ساتھ مریض ہمارے پاس آ رہے ہیں, مگر ظاہر سی بات ہے دوسرے علامات بھی ضرور دیکھتے ہیں. ایک اور کسی نے بڑی اچھی آبزرویشن کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ you guys are using the same mic, are you washing your hands? Very good, very good. So I think یہ نہیں کرنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہمیں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب زیادہ مریض دیکھتے ہیں, ان کا بھی پتہ نہیں ER میں ہوتے ہیں اور بھی وغیرہ. تو اینی وے یہ good observation. So we should be washing, this should be clean actually. So a lot of conspiracy theories are there and myths prevalent. So اس کے اوپر میرے خیال میں ہم بات کریں گے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جو چیز زیادہ پریویلنٹ ہوتی ہے یا بہت ہائپ ہوتی ہے اس کے بارے میں اتنی کنسپیریسی تھیوریز ہوتی ہیں اور بہت سی وہ افواہیں گردش کر رہی ہیں واٹس ایپ پہ. تو اس پہ خدا را کان نہ دھریں. آپ ایک جو مستند ذریعے سے اپنی معلومات لیں. دیکھیں اس کے اوپر متھس بسٹر کے نام سے شاید WHO نے بھی اور CDC نے بھی اور باقی جگہ سے بھی انہوں نے بھی
اس کو ایڈریس کیا ہے. تو اس کے لیے ہم آخری شاید سیشن کریں گے, اس کے اوپر مزید بات کریں گے. Which mask is comparatively best to use for normal person? Is it necessary for every person to use it? Dr. Javed? نہیں, اس میں یہ کہ پہلے تھا کہ ماسک جو ہے نا ہیلتھ کیئر ورکرز یوز کریں, شروع میں تو یہی تھا. اور آپ نے اگر بیمار ہے پھر پہنے, اسپتال کے اندر کام کر رہے ہیں, جن کی اگر کووڈ کے پیشنٹ ہے اس کے لیے آپ ضرور استعمال کریں. اور اگر مریض کو دیکھنے اندر جا رہے ہیں, کوئی پروسیجر کر رہے ہیں تو N95 پہنیں. پھر آہستہ آہستہ یہ کچھ آبزرویشن ہوئی کہ جہاں جن علاقوں میں ماسک زیادہ یوز ہو رہا ہے تو اس میں شاید بیماری کم ہے, اور اس کے اوپر کچھ ڈیٹا, کچھ ریسرچ بھی آئی ہے. تو اس میں پھر CDC نے کافی لوگوں نے ریکمینڈ کیا کہ یو شین یوز اٹ, اسپیشلی اف یو آر گوئنگ آؤٹ ان اے کراؤڈیڈ پلیس, تو آپ ماسک پہنیں. کون سا ماسک پہنا ہے؟ اگر آپ کے پاس سمپل ماسک ہے, کلاتھ ماسک ہے, ایون دیٹ شوڈ بی گڈ انف. اٹس ناٹ as good as the surgical or medical mask, but is better than nothing. تو اس میں کیونکہ دیکھیں آپ کہیں بھی انٹریکشن کر رہے ہیں, کہیں بھی گزرتے ہوئے ایک جو پیشنٹ پوٹینشیل پیشنٹ ہے, سسپیکٹ ہے, سمپٹومیٹک ہو سکتا ہے, تو کہیں کراؤڈیڈ پلیسز پہ چلے گئے تو اس سے آپ کو ضرور بچائے گا, اور وہ آپ کو لو رسک میں کیٹیگری میں آپ چلے جاتے ہیں. جی. اچھا, اس میں یہ بات یاد رکھ رہے ہیں کہ ماسک سے زیادہ امپورٹنٹ دو چیزیں اور ہیں. ایک سوشل ڈسٹینسنگ ہے, دوسرا فریکوینٹ ہینڈ واشنگ ہے. تو اگر آپ سوشلی ڈسٹینٹ ہیں تو آپ کو ماسک کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک دوسرے سے اتنے فاصلے پر ہیں کہ جس میں اگر کسی کو چھینک بھی آتی ہے, کوئی ایسے بولتا ہے تو وہ آپ تک اس کے ذرات نہیں پہنچتے. شروع میں لوگوں نے کہا کہ 6 فٹ, پھر کسی کوئی کہتا ہے 3 فٹ, کوئی اب کچھ لوگ آپ کو 13 فٹ بھی بتائیں گے. منیمم 6 فٹ کا فاصلہ اگر آپ لوگوں سے رکھ رہے ہیں تو آپ کو ضرورت نہیں ہے. دوسرا فریکوینٹ ہینڈ واشنگ, اس لیے کہ اگر آپ ماسک پہنے ہوئے ہیں اور وہ زبردست ویرائٹی کا ماسک پہنا ہوا ہے جس سے اچھا کوئی دنیا میں ملتا نہیں, آج کل ریباک اور نائکی اور وہ سارے لوگ یہ ماسک نکال کے پیسے کما رہے ہیں, لیکن اگر آپ چیزوں کو ٹچ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنی آنکھ کو ٹچ کرتے ہیں, وہ ماسک آپ کو کچھ بھی نہیں روکے گا, وہ آپ کو انفیکشن ہوگا ڈسپائٹ کہ آپ نے سب سے بیسٹ ماسک پہنا ہوا ہے. تو اس لیے ماسک پہنے یا نہ پہنے, سوشلی ڈسٹینٹ رہیں اور اپنی فریکوینٹ ہینڈ واشنگ کرتے رہیں. ایک اور سمپل سوال ہے کہ یورین میں جو ہے PCR کرنا, تو آئی تھنک دیر از ناٹ اے لاٹ آف سپورٹ فار دیٹ, بیکاز یورین میں ابھی تک کوئی خاص ڈاکیومنٹیشن نہیں, اس کی سگنیفیکینس بھی پتہ نہیں ہمیں. واٹ اباؤٹ ری انفیکشن, کہ ریکورڈ پیشنٹ میں ری انفیکشن کے چانسز ہیں ڈاکٹر آپ؟ ہاں جی, اس کی کوئی اتنی اسٹڈیز نہیں ہے. یہ ڈیفینیٹلی اس پہ کافی ورک ریسرچ بھی ہو رہی ہے کہ جو باڈی میں امیونٹیز پروڈیوس ہوتی ہیں, اینٹی باڈیز پروڈیوس ہوتی ہیں, آر دے ریئلی پروٹیکٹیو فار شارٹ ٹرم. دے آر, اتنا ایویڈنس ضرور ہے کہ شارٹ ٹرم دے آر پروٹیکٹیو. فار دا لانگ ٹرم وی ڈونٹ نو یٹ کہ آر دیز اینٹی باڈیز گوئنگ ٹو بی پروٹیکٹیو ان دا لانگ ٹرم. کیونکہ جیسے دیکھیں کہ ہمارا جو انفلوئنزا وائرس ہے وہ ہر سال ہمیں اس کی ویکسین لگانی پڑتی ہے, کیونکہ ایک دفعہ آپ امیونٹی پروڈیوس ہوتی ہے بٹ نیکسٹ ایئر دا وائرس چینجز. تو ابھی ہمیں کووڈ کا بیہیویئر کا نہیں پتا. فار شارٹ ٹرم یو کین سے یس. یہی وجہ ہے کہ جو ٹرائلز ہو رہے ہیں ہمارے پاس پلازما فریسس یا پلازما ایکسچینج کے, وہ اسی کو لے کر کے ہیں کہ دے کین ایکسٹریکٹ دا اینٹی باڈیز فرام دا سسٹم آف انفیکٹڈ پیشنٹ ہو ہیز ریکورڈ, اور پھر اس کو پھر انجیکٹ کریں پیشنٹ کو ہو از ویری کریٹیکلی ایل. اگین شارٹ ٹرم ہم کہہ سکتے ہیں کہ یس, بٹ لانگ ٹرم ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے. ایک اور یہ بتا دیں کہ any drug recommend to improve immune system? نہیں جی, ایسا تو کوئی ڈرگ نہیں ہے جس کے لیے آپ اسپیسیفکلی امیون سسٹم کو بوسٹ کریں. یس, ہیلدی ڈائٹ, سم ایکسرسائز ڈیلی بیسس پہ, دیٹ ورکس. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ وائٹامن سی انکریز کر دیں یا زنک کی جو سپلیمنٹس وہ انکریز کریں. دے آر سم بینیفیشیل آف زنک ود ان کنجنکشن ود سم ادر ٹریٹمنٹس, بٹ اسپیسیفکلی کوئی امیون بوسٹر کوئی ایسا سچ نہیں ہے جو ریکمینڈ کیا جا سکتا ہے. جسٹ اسٹے ہیلدی, کیپ یور ڈیزیز ان کنٹرول. اگر شوگر ہے تو اپنی شوگر پہ مانیٹر رکھیں, اس کو کنٹرول میں رکھیں, بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھیں, اپنی دوائیاں دوسری ریگولر لیں, اینڈ ٹرائی ٹو اگین جیسے ڈاکٹر عبدالسلام نے کہا کہ ڈسٹینسنگ اور سوشل آئسولیشن, اس پہ فوکس رکھیں. ڈونٹ گیٹ دا وائرس ٹو بگن ود, انشاءاللہ. Question ہے کہ any child at Shifa International Hospital who goes positive? Yes, we had been doing testing in children as well, especially اگر وہ ایڈمٹ ہو رہے ہیں نیونیٹل انٹینسیو کیئر میں یا
प्री सर्जरी इसमें कर रहे हैं, और या कोई रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के साथ आए या बहुत बीमार है तो, बट only one patient turned out to be positive. This was a patient who was quite unexpected. He was a child with FEO and needed colonoscopy. तो as a protocol हम सबका वो करते हैं, प्री सर्जरी या कोई भी प्रोसीजर हो तो उसमें करते हैं, तो उसका पॉजिटिव आया था. He had no respiratory symptoms, no X-ray was normal, and CBC and lab test did not in favor of active infection. So this was asymptomatic that we picked up. एक और सवाल है कि सजेशन है, kindly through your platform advocate social distancing importance as a general population will trust medics more than politicians. मेरे ख्याल में ये इसमें कोई शक नहीं है कि देखें हम भी अपने रोजाना जो हमारा राउंड होता है जहाँ पे मरीज होते हैं कोविड वाले और हाई इंटेंसिव केयर वाले आईसीयू में, वो उधर वहां जाके हम ये उनको ये कहते हैं अगर आपने पीपीज को फॉलो किया है तो आपको रिस्क बहुत कम है. लेकिन उसमें क्या चीज शामिल है, उसमें अगर आम पर्सन के लिए मैं ये कहूँगा कि आपने एक तो मास्क उसने भी पहना हो, मरीज ने भी, आपने भी पहना हुआ है. एक आपने करना है कि हाथ धोएं, खास करके जब आपने किसी चीज को टच किया जो कि उसने टच किया, और दूसरा आप स्पेस रखें एटलीस्ट 1 मीटर, प्रेफरेबली 2 मीटर, यानी कि 3 से 6 फुट के दरमियान. तो आपका रिस्क ऑटोमेटिकली तकरीबन काफी हद तक कम हो जाएगा. जीरो शायद ना हो लेकिन काफी हद तक कम हो जाएगा. तो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप लोग, जैसे हमने किया हुआ है, डॉक्टर सलाम को हमने पीछे बिठाया हुआ है ताकि वो इमरजेंसी वाले मरीजों को डील करे, और डॉक्टर जावेद भी मेरे से दूर है, लेकिन किसी ने बहुत अच्छा किया कि आप हाथ भी धोएं. इसलिए जैसे आपने ये टच फ्रीक्वेंटली टच चीज है तो इसको टच करने के बाद हमें हाथ धोना चाहिए, जो कि हम सब करेंगे. मेरे ख्याल में इसके अलावा कोई सवाल नहीं है, तो वी विल स्टॉप हियर. हम अगले हफ्ते इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे. कुछ सवाल अगर रह गए तो प्लीज दोबारा भी हमें भिजवा दें, ताकि मैनेजमेंट के हिसाब से ज्यादा सवाल थे तो वो अगली दफा कवर कर लेंगे. नेक्स्ट वीक जो हम करेंगे चैलेंजेस ऑफ स्क्रीनिंग है, और उसके बाद उससे जो फॉलोइंग है कि मैनेजमेंट पे आएगा 3rd वीक, और फिर प्रिवेंशन, और फिर काउंसलिंग एंड रिहैब, स्पेशली मिथ्स एंड फैक्ट्स पे बात करेंगे. तो we will the time will be the same, the day is the same, it will be sent as a reminder again. Please join in, ask your colleagues to join, and thanks for joining, and we welcome everyone to for being interactive and sending a very important message for us as well, that there are participants who are interested. Your questions will generate more in discussion, and a lot of things will come out about something which we are still learning. Thank you very much.